अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। आप देख रहे हैं नसीम ज़हराइटेड। बहुत ख़ास दिन है, बड़ा अहम दिन है। आज आपने देखा पूरे दिन भर पहले तो परेड हुई, उसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी जो पाकिस्तान में आए हैं, प्राइम मिनिस्टर महातीर, बड़ी इज़्ज़त उन्होंने हमें बख्शी है और हम कहें कि हम भी इज़्ज़त बख्शते हैं जब हम अपने इतने बड़े दिन में हम लोगों को बुलाते हैं, ख़ास लोगों को बुलाते हैं। महातीर हमारे दोस्त रहे, प्राइम मिनिस्टर महातीर। आपको मालूम है कि इस मरतबा जो पाकिस्तान डे परेड हुई है उसमें बहुत हमारे जो अहम दोस्त हैं उनके दस्ते, कहीं फ़ौजी दस्ते और कहीं आपने देखा कि एयरफोर्स के उनके लोग हैं। चाहे आप बात करें चीन की, चाहे आप बात करें सऊदी अरेबिया की, यूएई की, बहरीन के बहुत से ममालिक से, टर्की से दस्ते आए। तो ये दिन जो है ये बड़ा अहम दिन है। पाकिस्तान डे परेड हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं हर सूरत में, हर तरीके से हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी अहम है। सिक्योरिटी पाकिस्तान की क्यों अहम है? इसलिए अहम है क्योंकि आप अहम हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अहम हैं। और नाज़रीन, ये पाकिस्तान के जो लोगों की जो अहमियत है, हर मज़हब, हर फ़िरका, हर जोग्राफ़ी इलाके के लोग ये अहम है लोग। और इसी वजह से कायद आज़म ने जब रेजोल्यूशन 1940 की जो रेजोल्यूशन पास हुई उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले कायद आज़म ने एक आर्टिकल लिखा था, बड़ा अहम वो आर्टिकल था। उसमें उन्होंने क्या कहा था, यूके के एक मैगज़ीन में लिखा था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो हिंदुस्तान में अगर आप एक माइनॉरिटी जो है, इतनी बड़ी माइनॉरिटी है, उसको आप जमहूरियत के नाम पे दबाना चाह रहे हैं, यानी कि आप एक हिंदू राज है उसको प्रमोट करेंगे, तो ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जो बात चलेगी वो ये है कि जो मेजॉरिटी, जो माइनॉरिटी है लेकिन अहम माइनॉरिटी, जिनका मज़हब अपना है, जिनका कल्चर अपना है, जिनकी ज़ुबान अपनी है, जिनकी अपना एक तक़द्दुस अपना है, एक अपना कल्चर अपना है, तो उनको आप एक देंगे, एक वो हकूक़ देंगे जो एक इंडिपेंडेंट मुल्क को है। तो पाकिस्तान बनने की ये बेसिस थी। आज हमने नाज़रीन सोचा कि किसको बुलाएं, जो किस पैनल को बुलाएं जो ज़रा गपशप करें, जो आपको बताएं भी कि 1940 की जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन की अहमियत है वो क्या है और क्यों है। तो हमने बहुत सोचा कि सियासतदानों को बुलाएं, किसको बुलाएं। फिर हमने कहा नहीं, हम ऐसे लोग बुलाते हैं जिन्होंने हु लिव थ्रू पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ जो पहलू हैं, चाहे सियासत है, चाहे कल्चर है, चाहे आर्ट है, चाहे सिक्योरिटी है, उसमें उन्होंने हिस्सा भी लिया है, चाहे और ज़ाहिर है हिस्टोरियन जो राइटर्स हैं उनका अपना बड़ा अहम रोल है, जिन्होंने एक ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखा और दिल से भी देखा और दिमाग से भी देखा। तो बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास पैनल है। आए जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम वहाँ खड़े हैं, उस जगह खड़े हैं पार्लियामेंट के सामने, और उधर आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किशोर नाहिद साहिबा, कौन नहीं इनको जानता, बड़ी ज़बरदस्त ये हमारी पोइटेस हैं, एक्टिविस्ट हैं, और ये जाहिद हुसैन साहब हैं नाज़रीन, लिखते हैं और किताबें इन्होंने लिखी हैं, डॉन में लिखते हैं, एनालिस्ट है, और ये अपने ज़माने में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे और कुछ जेल शेल में भी आप रहे हुए हैं, है ना? पाकिस्तान बनने से बात की बात है ये तमाम पाकिस्तान बनने की बात ही बात हो रही है। नहीं, आपके कोई बुढ़ापे पे कोई नहीं आपसे कह रहा कि सब कह रहे हैं बड़े जवान हैं हम जी। और ये जनरल इजाज़त, आप इनकी बातें सुनते हैं, हमारे पैनल में भी बैठे होते हैं। आज हमने इनको कहा कि ये आ जाए और अपने दिल की बात करें, अपने जहन से जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उस पर बात करें। जी किशोर, आप से शुरू करते हैं। पीछे पार्लियामेंट है, आपके जहन में आपके कायद आज़म की 1940 की रेजोल्यूशन है, जो कि उन्होंने उस वक्त कहा कि भाई ज़रूरत है एक इंडिपेंडेंट मुल्क हो और ऐसा हो जहाँ के लोगों को हकूक़ मिले एक्सेट्रा। तो इसको रेजोल्यूशन को 80 साल हो गए, लेकिन आपने जितने साल आपने गुजारे, जो देखा, थोड़ा सा नाज़रीन को अहमियत बता दें। पहले ये बताओ कि करारदाद मकासिद जिस सन में पास हुई थी, मैं उस सन में पैदा हुई। नहीं, आप तो लगती हैं जैसे आप 30 साल के हैं। अच्छा, फिर करारदाद मकासिद पेश किसने की थी कोई नहीं बताता, मौलवी फजल हक ने पेश की थी, जो बांग्लादेश बन गया है अब हमारा ईस्ट पाकिस्तान, ढाके से वो आए हुए थे, उन्होंने पेश की थी। और फिर मियाँ बशीर अहमद ने तो बताया ही था, मिलत का पासपा है मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, ये मंजिल गुजरते गुजरते मैं एक अपने आप को तुम्हारे साथ सन 40 से आगे चलाती हूँ।
बुलंद शहर में हम लोग हैं। 14 अगस्त सन 47 को अनाउंस हुआ। अब्बा मेरे ने मिठाई बांटी, वो मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी थे, बस फौरन जेल में बंद। तो जेल से वास्ता मेरा बचपन से हुआ है, अपनी ज़िंदगी में अलग हुआ और अब्बा से अलग हुआ। लेकिन जो चीज़ मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी अम्मा बुर्का ओढ़ के औरतों के जलसे में जाती थी और अब्बा मर्दों के जलसे में जाते थे। और हमारे ज़िम्मे क्या काम था, क्योंकि उस ज़माने में कायद आज़म ने एक बात कही थी कि हमें पैसों की ज़रूरत है, पाकिस्तान का ख्याल को मुकम्मल करने के लिए पैसे चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया था, औरतों ने तय किया था कि हर दफ़ा आटा गूंदने से पहले एक मुट्ठी आटा निकाल देती थी, और सुबह को भी और शाम को भी। ऐसे बना ये पाकिस्तान। और वो जो आटा था वो इकट्ठा करके हम बच्चों की ड्यूटी होती थी कि मुस्लिम लीग हाउस में जाके दे के आए। वो हम मुस्लिम लीग के दफ्तर में वो आटा देने जाया करते थे। और फिर ये कि जब अब्बा जेल में थे, उस ज़माने में बहुत फजूल सी बातें भी हुई हैं जो कि बयान के काबिल नहीं है। कत्ल गारत तो बहुत था, लेकिन जो चीज़ मैं एक और बताना चाहती हूँ, करारदाद मकासिद पास हो गई। उसके बाद 10 साल और गुजर गए पाकिस्तान के। एक ज़माना आता है, मुख्तार मसूद साहब जो है वो कमिश्नर लाहौर लगे। ये पाकिस्तान बनने के बाद की बात है। थोड़ा जाहिद से पूछें, हाँ। फिर आपके पास आते हैं। जाहिद, जरा आप बताइएगा जो आप फील करते हैं, जो आप सोचते हैं, और नाज़रीन को, क्योंकि बहुत से लोग हैं नाज़रीन जो जाहिद आपको सुन रहे हैं, जो पाकिस्तान की करारदाद से, उसकी अहमियत से थोड़ा सा बताएं। देखिए, पाकिस्तान की करारदाद जो है वो तो एक बुनियाद थी जिसके बुनियाद पाकिस्तान बना था, और ज़रा उसको करारदाद को पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर पे नई नस्लों को। तो उसमें हमें समझ में आएगी कि जो पाकिस्तान का जो तस्वुर था वो क्या था और आज हम क्या हैं। तस्वुर जो था बहुत वाज़ेह था पाकिस्तान का। जब करारदाद पाकिस्तान जो थी वो मुसलमान रियासतों पे मुश्तमिल एक इकाई थी। और ये जैसे बात की किशोर आपा ने कि जो है वहाँ पे इसमें फजल हक साहब ने की थी। और अब बदकिस्मती वही देखें कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद जो है, जो उसका तस्वुर जो था, जो कायद आज़म बार बार कहते थे, जो 11 सितंबर की तकरीर भी लोग पढ़ लिया करें, जिसमें जो है एक बात की थी कि पाकिस्तान जो है जब बन गया है तो यहाँ पे कोई तफरीक नहीं रहेगी, जो मुसलमान हैं या हिंदू हैं या किसी और भी मज़हब से ताल्लुक़ है वो सब बराबर होंगे। और मेरा ख्याल ये है कि वो बुनियाद जो पाकिस्तान की पड़ी थी, तो अगर देखा जाए कि शुरू में कि पाकिस्तान जब बना था तो ये बात हकीकत है कि उस वक्त सिर्फ 2 फैक्ट्रियाँ थी पाकिस्तान में, जो माशी सूरत हाल में किसी को यकीन नहीं था कि ये पाकिस्तान बहुत दिन तक जो है कायम रहेगा। लेकिन उसको कायम रहने की वजह ये थी कि जिसकी बात की गई कि लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी। थोड़ा अपना जिक्र करें, आपकी वालदा बड़ी, शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, जिक्र करें कि आपने अपने बड़ों से क्या सुना, क्या? देखिए, हमारे जो है ख़ानदान में वालिद जो हैं वो हैदराबाद दक्कन में थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, और ये एक क्लास से रिप्रेजेंट करते थे हैदराबाद दक्कन को। उस वक्त एक वो जब आज़ादी के बाद भी जो है 48 तक जो है वो एक आज़ाद रियासत थी। तो वहाँ पे मेरे वालिद गए हुए थे, मेरी वालदा भी गए हुए थे मिडल ईस्ट के दौरे पे, एक हैदराबाद के कॉज को करने। उस ज़माने में हैदराबाद दक्कन का फॉल हुआ या आर्मी वो पुलिस एक्शन शुरू हुआ, तो उसमें उससे हमारी फैमिली जो आई थी, एक ज़माने में एक मशहूर गन रनर हुआ करता सिडनी कॉटन ऑस्ट्रेलियन। तो मेरे वालिद यहाँ पे कराची भी थे, तो वहाँ पे उन्होंने भेजा प्लेन, और उसमें पूरी फैमिली जो है जो भी था उनके पास, बगैर किसी चीज़ से सारी चीज़ छोड़ छाड़ के ये पहुँचे। तो वो वहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो उस वक्त 45 जो एक्सटेंडेड फैमिली को मिला के थे, जिनके पास सिर्फ अपनी जो एजुकेशन की सर्टिफिकेट थी, उससे ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए थे। तो वो जो है और किस तरह से आए थे, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने उसको चेज़ भी किया उस प्लेन को, और उसमें एक इंजन पे आग भी लगी, लेकिन कराची पे लैंड कर गया। इस तरह से हमारी वालिद वालदा वगैरह का कुछ उसमें एक भाई हमारे जो किस्से हम सुनते हैं, तो वो सबसे बड़ा वो था कायद आज़म हमारे घर पे आए हैदराबाद दक्कन में, और वहाँ पे जो लोगों ने जोश खरोश बताते थे कि वो सारे जेवरात औरतों ने दे दिए। तो वो सारी चीज़ें थीं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ा। लेकिन बात ये है कि जिसको फिर हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग। उस पर आपको लेके आते हैं और नाजरीन को भी सुनाएंगे, क्योंकि मकसद तो यही है। लेकिन जायद एनीथिंग एल्स जब आप रिकॉल करते हैं, जो आपने अभी कहा ना कि ऑल, देखिए ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया
رجسٹر ہوتا تھا ناظرین 47 آنورڈز، وہ تو کہا تھا کہ یہ بچے گا ہی نہیں پاکستان، دنیا کہہ رہی تھی پاکستان نہیں بچے گا، لیکن 40 میں جو قائد اعظم کی ویژن تھی اس ویژن کی ایک جینوئن لیجیٹمیسی. دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ اگر اسی چیز پہ قائم رہتا تو پاکستان اور بھی مختلف ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھیں تو میں جیسے بتا رہا تھا پاکستان جب بنا 2 فیکٹری تھی، اور بائی 1965 پاکستان واز آلموسٹ ناکنگ آن دا ڈور آف سیکنڈ ورلڈ، جس کی اب ہم بات کرتے ہیں 15-16 سال کے عرصے میں جو ترقی یہاں پہ ہوئی تھی وہ پورے ریجن میں بلکہ ایشیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تیز رفتار اکانومی تھی. بڑی اہم بات کر رہے ہیں، اور جن حالات میں بنا، لیکن ان حالات میں بنا اس پر بات کریں گے، لیکن جنرل صاحب سے پوچھیں گے 40 کی جو ریزولوشن ہے، جو پاکستان بننے کی بات تھی، جو وہ منطق تھا، جو وہ جذبہ تھا، منطق جو تھا، جنرل صاحب آپ نے اپنے بڑوں سے سنی ہوگی باتیں، 40s کی بات کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے وہ جو بنا پاکستان، وہ جو اس وقت وہ جو سفر. نسیم، اس وقت کی جو منطق ہے میرے خیال میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو سب کو علم ہے، اور ہماری جنریشن کے لوگ بھی اس کو پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہوا اور جن مسلمان ریاستوں کی بات کر رہے ہیں، اس وقت ہماری لیڈرشپ نے جو ایک ویژن دیکھا کہ مسلمان بڑے اس وقت سپریس تھے، کچھ ان کی اپنی سوچ ایسی تھی کہ وہ انگریزی تعلیم سے دور رہنا چاہتے تھے، دے کوڈ ناٹ جیل ود دا برٹش. تو اس وقت ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ اگر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کر دی جائے تو، اور میرے خیال میں آج کے بالکل آج 23 مارچ کو اگر آج ہم انڈیا کے اندر ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہیں، آج جو ہندو ڈومیننس ہمیں وہاں نظر آ رہی ہے، جو ہندوتوا کی ریوائیول کی بات وہاں ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہی حالات اس وقت تھے. اور آج کا وہاں مسلمان جو اس وقت ہندوستان میں بیٹھا ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو مائنورٹیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، میں تو سلام کرتا ہوں اپنی اس لیڈرشپ کو جنہوں نے اس چیز کو فورسی کیا اور ہمیں ایک الگ ریاست میں ایک الگ ریاست وجود میں آئی، اور آج ہم ایک آزاد فضا میں کھڑے ہیں، ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں بغیر کسی ڈومینیشن کے. تو میرے خیال میں یہ وہ ویژن تھی جو اس وقت وہ فورسی کر رہے تھے، اور آج پھر اس کا ہمیں ایک ری پلے نظر آ رہا ہے انڈیا میں. تو اس اعتبار سے آئی تھنک وی ہیو کم اے لانگ وے. جی جنرل صاحب کرنل تو نہیں، ہمیں جنرل کا ہے. جنرل صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، پاکستان کی ترقی میں فوج نے ہر طرح کی ترقی میں فوج نے کردار ادا کرتی رہی ہے. تو یہ کہنا کہ جی اس زمانے میں تو ہوئی، ویسے 26 کو جو فوج نے کر دیا ہے، اس فوج کو سلام. ابھی جب ہندوستان آیا بہت اچھا، اس فوج کو سلام. لیکن میں ناظرین بریک واپس آتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، بالکل بات کریں گے. اگر آپ اجازت دیں تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اور یہ بات یاد رہے ہمیں کہ قائد اعظم کا، پھر میں اس آرٹیکل کا آپ کو حوالہ دینا چاہتی ہوں بریک سے پہلے، کہ جس میں قائد اعظم نے یہ لکھا تھا کہ جمہوریت کو ایسا نہ بنا دیں، ایسا نہ بنے کہ تسلط آپ کر دیں اپنے طریقے ان پر جو کہ مائنورٹی میں ہیں. تو پاکستان بنا، اور اس لیے آپ کو معلوم ہے جی ایم سید جن کا نام آپ بڑے حوالوں سے سنتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 1938 میں جو سندھ اسمبلی میں قرارداد پاکستان کی جو پیش ہوئی، یہ سن 40 سے پہلے کی بھی بات کریں، وہ جی ایم سید نے پیش کی. تو یہ پاکستان اور سردار بگٹی بلوچستان کے، وہ آپ ان کی تصویریں دیکھیں گے قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ وہ خواب تھے، یہ وہ سوچ تھی، اور یہ وہ قائد اعظم کے اپنا قداور شخصیت تھی، ویژنری تھے، جو کہ انہوں نے کہا یہ پاکستان بننے کی ضرورت ہے تاکہ تمام جو مائنورٹیز ہیں بالشمول مسلمانوں کے، ان سب کو ان کا حق ملے. تو ابھی آپ نے سنا ہمارے پینلسٹ سے کہ کس طرح انہوں نے ذکر کیا، کس طرح یہ سفر شروع ہوا. بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر یہ سفر ہم جاری رکھتے ہیں. تھوڑا پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف بھی جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا کیا رول رہا ہے، کیا ہونا چاہیے تھا. سو اینڈ سو فورتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر سے آپ کو پاکستان ڈے مبارک ہو، اور ہم سارا دن آپ سیلیبریشنز دیکھتے رہیں. یہ پولیس والے دیکھیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی آئے ہیں. یہ اس ملک کی سیکیورٹی جو ہے یہ لوگ سنبھالتے ہیں، آپ اور ہم چین میں بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ سیکیورٹی سنبھالتے ہیں. وہ دیکھیں پیچھے کمانڈوز وغیرہ بھی کھڑے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سیکیورٹی اچھے ہاتھوں میں ہے، اور جس کا کام سیکیورٹی ہے وہ سیکیورٹی کرے. لیکن بہرحال
بہرحال تھوڑا واپس چلتے ہیں تاریخ میں 1940 کی ریزولوشن. بریک میں ہمارے جو پینلسٹ تھے ہمیں اتنے مزے کی کہانیاں سنا رہے تھے جو آن کیمرہ نہیں سنا رہے تھے. تو زاہد آپ کے پاس بھی آتے ہیں، جل صاحب آپ کے پاس بھی، کشرف آپ کے پاس بھی، آپ ذرا اپنی وہ میں نسیم بتا رہا تھا کہ اس وقت جو لیڈرشپ کا اور لوگوں کا ایک ریلیشن شپ تھا، جس طریقے سے لوگ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے، بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ. میں اپنی ایک دن دادی اماں کے پاس بیٹھا تھا، تو ہم تو بعد کی پیداوار ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت کیسا تھا اور آپ کو کیسا لگا قائد اعظم کے بارے میں. تو وہ کہنے لگی، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، ان پڑھ خاتون تھی، گاؤں کے رہنے والی تھی. تو وہ کہہ رہی ہیں میں گاؤں سے دور گئی ایک تالاب پہ، اس وقت کپڑے والا تالاب پہ دھلا کرتے تھے. تو وہ کہہ رہی میں واپس آ رہی تھی اس تالاب سے اور سر پہ کپڑے اٹھائے ہوئے تھے، تو مجھے میری ایک اگین انہی کے ہم عمر جو جا رہی تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ روک کے مجھے پوچھا کہ پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگے کہ آج ہمارے قائد اعظم فوت ہو گئے. تو وہ کہتی ہیں ادھر ہی میں بیٹھ گئی، میرے ساتھ وہ میری دوست بھی بیٹھ گئی، میں نے اپنے سر سے وہ بوجھ اتار کے رکھا کپڑوں کا اور ہم بیٹھ کے رونا شروع ہو گئیں. وہ کہتی ہیں مجھے اس وقت ایسے لگا جیسے ہمارے مکان کی اوپر سے کسی نے چھت ہٹا لی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی آپ نے قائد اعظم کو دیکھا؟ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا کبھی ان کو سنا؟ تو کہنے لگی نہیں بیٹے میں نے کہاں سننا تھا. تو میں نے کہا پھر آپ کو کیسے لگا؟ کہتی ہمیں لگتا تھا، ہم سب لوگوں کو ایک احساس تھا کہ ہمارا ایک قائد اعظم ہے جس نے پاکستان بنایا اور وہ ہمارا لیڈر ہے. ان کے فوت ہونے سے لگا کہ ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا اب ہمارا کیا بنے گا. تو یہ تھا ٹرسٹ اس لیڈرشپ پہ، ٹرسٹ تھا نہ سوشل میڈیا تھا، بنا سنے لیڈرشپ پہ جو ایک ٹرسٹ تھا. آئی وش کہ آج وہ رشتہ لیڈرشپ کا اور عوام کا قائم ہو جائے اور وہ اسی تعلق کو اس طریقے سے جوڑے ہماری لیڈرشپ کہ وہ بنا دیکھے بھی ان سے محبت کریں اور ایک فیتھ ہو کہ یہ ہمیں لے کے منزل کی طرف جائیں. بے شک، کیونکہ سب سے زیادہ اہم بات تھی کہ جو ان کے احساسات تھے، جو ان کے دل میں بات تھی، جو ضروریات تھی، قائد اعظم سمجھتے تھے اور وہ ان کو ٹرسٹ تھا قائد اعظم میں. زاہد آپ کچھ بتا رہے تھے بریک میں کہانیاں، ذرا تھوڑا ناظرین کو 40 کی ریزولوشن اور اس سینٹیمنٹ اور وہ 7 سال کا سفر 40 سے 47. وہی بات آتی ہے نا کہ جب پاکستان ریزولوشن تھا اس کا بنیادی طور پہ جو تھا ایک جو اس کی روح تھی وہ یہی تھی کہ جو ہے وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک ایک ریاست ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے پاکستان کے شروع میں جب پاکستان بنا تھا تو اس میں مسائل بہت زیادہ تھے، لیکن 2-3 چیزیں بہت واضح تھیں، خاص طور پہ جب قائد اعظم کی تقاریر آئی تھی جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ملک کس قسم کا ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں ہم لوگ اس وقت میں تو یعنی اس کے بعد جو ہے تعلیم جو 50s میں یعنی پرائمری اسکول سے لے کے آگے تک، تو اس وقت ماحول بہت ہی مختلف تھا. مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ کوئی ایک جذبہ تھا لوگوں میں کام کرنے کا، اور وہ لوگ جو کہ تمام اپنی یعنی چیزیں چھوڑ کے آئے تھے، ہماری فیملی کے بھی. تو اس میں یہ ہوا یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ جو ہمارے جو ایسٹ تھا وہ ایجوکیشن تھا. اور جتنے لوگوں نے پھر وہاں سے باوجود اس کے کہ بالکل ہی یعنی خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن آگے چل کے جو ہم دیکھتے تھے کہ اس زمانے کی جو جنریشن تھی اس نے تعلیم سے جو حاصل کیا، تو پھر اس کے بعد اگلے 15-20 سال میں پوری ایک تبدیلی آ گئی. وہ لوگ جو کہ تو وہ چیزیں وہ جذبہ تھا، ایک خیال تھا اور جس کے اوپر چلے تھے. اور سب سے بنیادی چیز جو مجھے نظر آتی ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے تعلیم کے اسکول کے دوران میں کبھی یہ نہیں سنا تھا جو مذہبی جو بات ہے. اب جو ہم دیکھتے ہیں جو ہر چیز کے متعلق جو اتنے ایک تفریق ہے، ایک جو ہے وہ جو ایک جو کہتے ہیں اگنورنس ہے، وہ ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئی ہے. اور وہاں تعلیم جو تھی میں یہ دیکھتا تھا کہ وہااں تعلیم کا تقریباً یکساں وہ تھا. اس زمانے کے جو گورنمنٹ اسکول ہوا کرتے تھے وہ اس کی تعلیم جو تھی سب سے اعلیٰ ہوا کرتی تھی، اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ کم ہی ہوا کرتے تھے. ان سے پڑھ کے لوگ کتنے کہاں سے کہاں پہنچے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں سوچتا ہوں کبھی کبھی جو ہم پڑھا کرتے تھے اسکول میں جو کورسز ہمارے تھے وہ تو اب مجھے خیال میں بھی نہیں آتی کہ یہاں پہ جو ہے وہ یعنی آپ جو ہے یونیورسٹی یہ گریجویٹ میں بھی پڑھتے ہوں گے. جو اصل بات وہی آتی تھی، جو تعلیم اس زمانے میں دی گئی تھی اس نے ایک جو ماحول پیدا کیا تھا، ذہن پیدا کیا تھا، وسعت پیدا ہوئی تھی اس میں.
اس کے بعد جو ہمارا نظام جو تبدیل ہوا ہے اس نے ہر چیز کو ختم کر کے رکھ کو دیا مختلف کر دیا بالکل. اور جی جی ایجوکیشن کے آئی تھنک ہی شوڈ بی ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ دی سلیبس. ابھی جو ہمارے منسٹر ہیں فیڈرل منسٹر شفقت صاحب، امید ہے کہ وہ ہمارے سلیبس کو ان لائنز پہ ریوائز کریں گے جہاں ہماری آج کی نسل اس تاریخ سے بیگانہ نہ رہے کہ پاکستان کیسے بنا، وجوہات کیا تھیں اور آج ہم نے آگے کس طرف لے کے جانا. اس تعلیم کے نتیجے میں یہاں پہ ڈاکٹر سلام جیسے لوگ پیدا ہوئے، محبوب الحق جیسے پیدا ہوئے، اور بے تحاشا ایسے تھے جنہوں نے بین الاقوامی طور پہ شہرت کمائی. آج کی نسل جو اگر آپ دیکھیں جو تعلیمی نظام کی وجہ سے پھر ہمیں وہی ماحول نظر آتا ہے جو کہ بہاولپور میں جو قصہ ہوا ہے وہ پیداوار ہوتی ہے. لیکن اس ماحول میں بھی ملالہ یوسفزئی ہو گئیں اور شرمین عبید ہو گئیں اور بہت بڑے بڑے نام ہیں. وہ جو بچی جس نے مائکروسافٹ میں کیا، عارفہ کریم. لیکن ناظرین میں چاہوں گی پھر ذرا تھوڑا واپس چلیں کہ شاہ بڑے مزے کی کہانی سنا رہی تھی آپ. بھائی قائد اعظم نے ایک اپیل پاکستان بننے سے اخباروں میں کی کہ سب بچے اور بڑے اپنی حیثیت کے مطابق چندہ دے. ہمارے پاس ہمیں 4 آنے ملا کرتے تھے تو ہم سارے بچوں نے اپنے 4 آنے اکٹھے کر کے وہ چندہ بھیجا جو جس پتے پہ لکھا تھا، اور جواب میں کارڈ آیا قائد اعظم کے دستخط کے ساتھ شکریہ لکھا ہوا. پوسٹ کارڈ ہوتا ہی نہیں، پوسٹ کارڈ تھا، وہ آیا تھا. اس وقت یہ بھی ایک بات ہے کہ بہت قتل و ہونا چاہیے. جو پاکستان بنا تھا وہ اس سے مختلف تھا جو آج ہمیں ملا ہوا ہے. بریک لیتے ناظرین، یہ اسی بات سے شروع کریں گے جو زاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ملا تھا وہ کیا تھا اور اب کیا ہے اور کیوں اب ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. چلتے ہیں پھر ہم سپریم کورٹ کے سامنے. پرائم منسٹر کا تو ہم نے آپ کو جلوہ ہی ہوا یہ ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کا، لیکن ابھی چلتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے سامنے، وہاں بھی دیکھتے ہیں، پھر کچھ بات چیت جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے آپ کو کہا جو اداروں کو بھی دکھاتے چلیں، ساتھ ساتھ جھلک. پیچھے ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، بڑی امیدیں ہیں اس سے، لیکن بہرحال ویل گو بیک ٹو دا پینلسٹ. جی ابھی آپ قصہ کچھ سنا رہی تھی مینار پاکستان. پہلی بات تو میں کہوں کہ قرارداد مقاصد جو پاس کی گئی 48 میں وہ ہماری بنیادوں کو ختم کر رہی ہے، کیونکہ وہ بنیاد وہ تھی جو کہ قائد اعظم نے اور مولوی فضل الحق نے قرارداد پاکستان کی شکل میں پیش کی تھی، وہ کافی تھی. اچھا اب اس لیے آگے ہم لاہور، اور لاہور میں مختار مسعود کمشنر ہوئے.
اور میں سیکٹری تھی. تو انہوں نے کون سے سال کی؟ 63. ٹھیک. اس میں یہ ہوا کہ پروپوزلز لی گئیں, سب وہ اپنی جگہ بلڈنگ بننا. وہ جو عبارت تھی اس کو لکھنے کے لیے اور اس کی قطعیت کو مکمل کرنے کے لیے باقاعدہ ہمارا بورڈ بیٹھا تھا, جس میں حامد احمد خان اور صوفی صاحب, سارے لوگ, عابد علی عابد, سب لوگ تھے. انہوں نے اس عبارت کو اپروو کیا. یہ عبارت ایسے ہے, وہ لکھی گئی. آپ اپنی پروگرام میں کبھی وہ بھی دکھا دیا کریں کہ قرارداد لاہور کیا تھی اور قرارداد مقاصد نے. ہم پروگرام کے شروع میں دیکھا ہے ابھی ناظرین. اچھا, اس کے بعد مینار پاکستان بہت مرحلوں میں مکمل ہوا, اور مرحلوں میں مکمل ہونے کے بعد بہت عرصے بعد اس کو مینار پاکستان کہا گیا. حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ اس کو مینار پاکستان کیوں کہیں, جب لوگوں کو تب پتہ چلا کہ اس لیے کہیں کہ یہ عبارت کہاں لکھی. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے کہا. اچھا, اب میں چاہوں گی زاہد آپ اور جن صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ جو قرارداد کی ہم نے بات کی, پروسیس کی بات کی, اب تقریباً 80 سال 79 ایئرز, 1 ایئر شارٹ آف 80 ایئرز, اب ہم جہاں جس طرح پاکستان کو چلا رہے ہیں اور کس طرح آگے بڑھیں اس خواب, اس ویژن پہ جو کہ قائد اعظم کا تھا, بہت اچیو کیا ہم نے. جیسے آپ نے خود زاہد کہا کہاں سے شروع ہوئے, کہاں کھڑے ہوئے, الحمدللہ بہت اچیو کیا, اپنے کو ڈیفینڈ بھی کیا ایٹسیٹرا. لیکن بیچ میں 71 بھی ہوا, سب کچھ. ویئر ڈو وی گو, ہاؤ ڈو وی گو فارورڈ؟ 65 بھی 70. دیکھیں, پاکستان جو بنا تھا اس کے بہت ہی واضح قرارداد مقاصد خود اگر پڑھ لیا جائے تو اس سے بہت ہی واضح ہو جاتی ہے. اور اس میں میرے خیال سب سے بنیادی یہ تھی کہ حقوق صوبوں کے اور جو اس کے کنفیڈرنگ یا فیڈرل جو اسٹیٹ تھی ان کو حقوق کی بات تھی. ہم نے اس سے پہلا جو پاکستان بننے کے تھوڑی دیر بعد ہی جو ہم نے اس سے انحراف شروع کیا, اور اس کا نتیجہ جو ہے ہم نے وہ نکلا جو کہ جو ایک لحاظ سے جو سب سے بڑا سانحہ ہو سکتا تھا وہ تھا. جو پاکستان بنا تھا وہ نہیں رہا 71 میں. وہ پاکستان جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو اب پاکستان ہے اس سے بہت مختلف ہے جو کہ پاکستان بنا تھا, اور اس کی وجوہات بھی ہیں. اور اس کو سمجھنے کی بات ہے, صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ اس نے پوری جو ہے ہماری تاریخ کو جو ہے ہلا کے رکھ دیا تھا. اب بات یہ آتی ہے کہ ہم نے اچھا باوجود بہت ساری چیزیں کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جس طرح سے ہم نے شروع کیا تھا سفر, اس کو اگر اس طرح سے جاری رہتا تو شاید ملک جو ہے وہ کسی اور طرف ہوتا. آگے کا آپ بتائیں بحیثیت سمبڈی جس نے دیکھا ہے, پولیٹیکل سائنٹسٹ, یہ بتائیں آگے 3-4 چیزیں آپ کیا کہیں گے؟ ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں, یہ بھی ہو رہے ہیں. مطلب دیکھیں, اب جو ہے ہمیشہ جو ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے موقع ختم ہو جاتے ہیں. ہر اس کے بعد جو ہے ایک نیا وقت آتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ تمام جو ہمارے چیزیں رہی ہیں, جو کہ سانحات بھی ہوئے ہیں, ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل بھی ہوئے ہیں اس ملک کے اندر, جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک لحاظ سے جس کو کہہ دہشت گردی کا بھی شکار رہا ہے. ہمارا ملک جو ہے فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے بھی اثرات پڑے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن اب وقت یہ ہے کہ ہم اس ملک کی تعمیر کریں دوبارہ. بہت اب ضروری ہے, اب وقت ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری 3-4 پوائنٹس پہ ایک تو سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ جو ہمارے سب سے کمزوری جو تھی وہ جو ہے وہ آپ کے اداروں کو مضبوطی ہونی چاہیے, اور اگر ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو یہ ملک بھی آگے چلے گا. ہماری سیاست جو ہے وہ شخصیات کے گرد گھومتی رہی ہے. ادارے مطلب آپ کا سپریم کورٹ, آپ کا پارلیمنٹ, آپ کا جو ہے سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ جمہوری ادارے, جس کو ہم کہتے ہیں جمہوری ادارے, وہ بنیادی چیز رکھتی ہیں. اگر جس میں پارلیمنٹ بھی آتی ہے, اس میں جو ہے عدلیہ بھی آتی ہے, اس میں آپ کی جو ہے حکومت بھی آتی ہے, اس میں آپ کے دوسرے ادارے بھی آتے ہیں. اگر اس کو ہم کرتے ہیں تو شاید ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج سے 30 سال بعد پاکستان کیا ہوگا, اور یہ جو ہے اس پہ خاصی بحث ہو رہی ہے. آپ آرٹیکل پڑھ لیں, انہوں نے فیوچر آف پاکستان میں بڑا زبردست ڈان میں آرٹیکل لکھا ہے, اسکرین پہ آپ دیکھ. تو اس میں یہی کہ 30 سال بعد جو ہے اس میں ہمیں بہت سی چیزوں کو کرنا پڑے گا جو کہ ہم آگے طرف چل سکیں. بنیادی طور پہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے معاشی ہے, اور جب معاشی ہم بات کرتے ہیں تو معاشیات کو بہتر کیے بغیر نہ ہم سیاسی طور پہ بہتر ہو سکتے ہیں, نہ اسٹیبلش, نہ ہماری نیشنل سیکورٹی مضبوط ہو سکتی ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. پروگرام کا انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہونے. جن صاحب ذرا مختصراً 2 باتیں کہنا چاہتی ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں سوال. مجھے یہ بتائیں کہ فوج کا ایک رول رہا ہے. ابھی تو الحمدللہ بار کہوں گی کہ 26 مارچ کے بعد
یعنی کہ اور ویسے بھی دہشت گردی کو روکنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے، حالانکہ ایک پیچھے رہا ہے فوج کا رول جس میں کوز بھی ہوئے. میں بات کرتا ہوں، میم نے کہا تھا اس وقت بھی بات کیا تھا. تو مجھے اب آپ ذرا بتائیں کہ آپ کیا سیکھا ہے فوج نے اور کیا سیکھنا چاہیے، اور بحیثیت ظاہر ہے ہم سب میں ہیں، فوج از آف اس، وہ بڑی وی سیلوٹ اٹ، لیکن مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آگے کے سفر میں آپ کیا. نسیم، دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو جو میم نے اشارہ کیا تھا اس وقت بات کرتے ہوئے کہ انفارچونیٹ 3 کو اس ملک میں ہوئے ہیں جہاں جمہوریت انٹرپٹ ہوئی، اور وہ ایک ہمارا سیڈ پارٹ آف دا ہسٹری ہے. لیکن جو ابھی مجھے لگتا ہے جس طریقے سے خود میرے سابقہ ادارے نے اور خود پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو ریئلائز کر کے جو کورس کریکشن کی ہے، آج میرے خیال میں ہماری تاریخ میں یہ تیسری ٹرانزیشن ہے گورنمنٹ کی، اور اب ہم تیسرا ایک ڈیموکریٹک پروسیس دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ہیں وہ کتنی ذمہ داری سے اپنا کام کر رہی ہیں. وہاں جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جمہوری حکومت ہے، نظام اپنی جڑیں پکڑ رہا ہے اور آگے چل رہا ہے. ایک اس ادارے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کہ اگر یہ ہمارے معاشرے میں انصاف کا قانون جو ہے بالادستی اس کو اگر قائم کر دیں، اور ان تمام کرائسس سے، چاہے وہ کرپشن ہو، چاہے وہ پولیٹیکل انٹرپشنز ہوں، چاہے وہ انسٹیٹیوشنل فیلئر ہو، اگر اس پہ ایک چیک کریں اور وہ بالادستی قائم کریں تو وہ بالادستی قائم کریں اکراس دا بورڈ، ایسی کریڈیبل ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں. جو میں سمجھتا ہوں ہماری یوتھ کا اور معاشرے کا ایز اے سولجر مجھ پہ ادھار ہے، میں اس کو اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 3 سچویشن دیکھی ہیں اس ملک میں. جب ایک دفعہ ہم 2001 میں بارڈر پہ بیٹھے تھے اور 8 مہینے بیٹھے رہے، ادھر انڈین آرمی تھی. جس طریقے سے اس وقت میں شکرگڑھ سیکٹر میں تھا، اس وقت بریگیڈ کمانڈ کر رہا تھا، جس طریقے سے لوگوں نے آ کے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہمیں مائنز کی شفٹنگ اور مورچے کھدوانے تک ہمارے ساتھ کھڑے تھے. پھر سوات کی جنگ میں جب ہم نے جلوزئی کیمپ اسٹیبلش کیا، آپ نے بھی وزٹ کیا، پورا میڈیا بھی آیا تھا، 20 لاکھ لوگ نکلے اس وقت مالاکنڈ ڈویژن سے اس دہشت گردی کی وجہ سے، آئی ڈی پی. جس طریقے سے قوم نے جا کے ان کا درد بٹایا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ان کی ڈھارس بدھائیں، جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ اپنا کمرہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور قوم نے جس طریقے سے اس وقت ان کا ساتھ دیا. اور تیسرا تھا زلزلے میں جب سوات میں تھا، مانسیرا میں پوری قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی. تو میرے خیال میں وہ نیشنل ریزالو بھی اور جو مائنورٹیز کو جو تحفظ آج اس ملک میں ہے، ہمارے اس پڑوسی ملک میں ابھی کسر ہے یہاں اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ 1 لائن، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ابھی تک ہمارا نصاب نہیں بدلا. جو ضیاء الحق کے زمانے کا نصاب تھا اسی طرح کا نصاب چل رہا ہے. ہمارے ہاں ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی، سن لو میری بات، نہ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے نہ جغرافی پڑھائی جاتی ہے. تینوں کتابوں میں دینیات ہی پڑھائی دی جاتی ہے. وہ ہمارا ایمان الگ ہے. تینوں کتابیں ہونی چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کون ہیں. بالکل ٹھیک ہے. زاہد لاسٹ میں میرا خیال یہ ہے کہ ابھی جو ہے یہ پاکستان ایک کراس روڈ پہ ہے، اور یہاں سے ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ اب ہمیں جس طرف بڑھنا ہے وہ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے، معاشی خود مختاری کی طرف لے کے جائے. جو ممالک معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہوتے ہیں ان کی نیشنل سیکیورٹی بھی خطرے میں رہتی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ دوسرا مسئلہ جو آتا ہے پاکستان میں کہ ایک جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹالرنٹ سوسائٹی، جہاں ایکسٹریمزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا خطرہ اس ملک کے اندر جو ہے اگر دیکھا جائے تو جو مذہبی ایکسٹریمزم جو ہے اس کو روکنے کی ضرورت. آپ کا بہت شکریہ، آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آخر میں یہ بس کہتے چلیں کہ اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ جو حکومت ہے، جو سیاسی حکومت ہے، الیکٹڈ حکومت ہے، اس کو قائد اعظم کی جو کردار ہے اور اقدار ہے اس پر ذرا نظر ڈالیں. نام تو لیتے ہیں قائد اعظم کا، لیکن جو لڑائی جھگڑے آپس میں، اس کو ختم کرنا ہے. حکومت اپنا کام کرے، اور جو پرائم منسٹر ہیں ان پر لوگوں کی بڑی توقعات ہیں، لیکن پیار، محبت، قانون کی بالادستی، ہر ایک کے لیے قانون کی بالادستی ایک جیسی ہو، مائنورٹی رائٹس ہو. یہ آپ نے پینل سے تمام باتیں سنی ہیں، یہ باتیں ہوں گی تو وہ جو، اور 47 کی بات نہیں ہے،
सन 40 की बात है, वो जो रिजॉल्व है, पूछें तो सही अपने से कि GM सैयद को क्या हो गया था, भुक्ती साहब को क्या हो गया था, ये लोग जो आपके साथ खड़े थे वो अलग क्यों हुए, ईस्ट पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, ये यकीनन हमने पूछा है, बहुत पूछा है लोगों ने, और मेरा ख्याल है सियासतदानों ने भी सीखा है, लेकिन अब अमल करके दिखाएं, ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसमें कि सब लोगों को लगे कि जो ख्वाब था वो ख्वाब जो हम हैं उसको हम पूरा करने चले हैं आगे। इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। यौम पाकिस्तान आपको बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।